नाज़रीन करام, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं मुसाफिर रमज़ान में। नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। सही बुखारी की यह हदीस है। और लैलतुल कद्र मजमुआ है दो लफ्ज़ों का, यानी कि लैल बमानी शब यानी रात, और कद्र के मानी रुतबा, मर्तबा, काबिल एहतराम और अज़मत के। अब कद्र के और भी बहुत सारे मानी जो है वो मुफस्सिरीन ने अपनी तशरीह में तरह तरह से लिखे हैं। अगर इस सूरा को बगौर पढ़ा जाए तो कद्र के मानी तकदीर भी हो सकते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने कद्र को जो है वो ज़ैक़ और तंगी के मानी में लिया है, और कुछ ने क़ज़ा और कद्र के मानी में भी लिया है। अब उलेमा ने तंगी इन मानों में लिया है कि अल्लाह ने इस रात की सही तारीख़ मुतय्यन नहीं की, और ये भी कि आसमान से इसे मलाइका नाजिल होते हैं, फ़रिश्ते यानी कि ज़मीन पर आते हैं, कि कसरत तादाद में जो फ़रिश्ते होते हैं उनकी वजह से ज़मीन तंग पड़ जाती है, यानी कि इतने फरिश्तों की तादाद होती है कि ज़मीन ही छोटी हो जाती है। तो नाज़रीन मोहतरम, लैलतुल कद्र की तलाश कैसे करनी चाहिए इंसान को, और इस रात की क्या बरक़ात हैं, इस पे हम अभी मज़ीद बातचीत करने लगे। गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए मुफ्ती तनवीर अहमद अवान साहब ने। खुशामदीद कहते हैं मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान होंगे वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे होंगे कि लैलतुल कद्र की जो रात है, उस जो ताक रात है, उसकी तलाश, उसकी जो निशानियाँ हैं वो क्या हैं, ताकि हम उसे तलाश कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में सारा हमें इल्म दिया गया और उसमें तमाम रहनुमाई दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरा में और उसकी ताक रातों में तलाश करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इरशादात का खुलासा। ठीक है। और उसका सबसे बेहतर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल फरमाया वो एहतिकाफ़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 10 दिन का एहतिकाफ़ किया, फिर 20, और फिर इरशाद फरमाया कि इसका इल्म जो है वो दिया गया था, लेकिन दो मुसलमान आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो वो अलामात बुला दी गई। अब इसे हम आखिरी अशरे में तलाश करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आखिरी अशरे में भी एहतिकाफ़ फरमाया। और फिर जिस तरह हदीस शरीफ कोट की हमारी बहन ने कि आखिरी अशरे की ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करो। और उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहनुमाई है वो ये है कि हमने इसको ज़िक्र व फ़िक्र में, इबादत में इस रात को गुजारना है। और जो भी इस रात में इबादत कर रहा होगा, जिब्राइल अमीन जब ज़मीन पर उतरते हैं और फरिश्तों को ज़मीन पर फैला देते हैं, और जब उनको फैलाते हैं तो उन्हें ये इरशाद फरमाते हैं कि हर उस मुसलमान के पास जाओ जो क़याम कर रहा है, जो ज़िक्र कर रहा है, जो तिलावत कर रहा है, जो दुआ कर रहा है, उसको मुसाफा भी करो और उसकी दुआ पे आमीन भी कहो। क्या बात। गोया कि जो भी इबादत कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें अलामात नज़र आएंगी। वो अलामात ये होती हैं कि रात मुअतदिल होती है, इसमें न गर्मी है न सर्दी है, और एक सुकून होता है इसमें, और कल्बी तस्कीन हो रही होती है। फरिश्तों का मुसाफा करना, फरिश्तों का आके दुआओं पे आमीन कहना, ये अलामात हैं इसकी। तो इस रात को हमने गुजारना कैसे है? असल बात यह है कि हमने जुस्तजू करनी है, और इसको राज भी इसीलिए रखा गया कि मुसलमान जदोजहद करें, वो कोशिश करें और हर रात में जागें। अल्लाह ताला की जितनी भी रहमतें हैं, अनवारात, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समेटें। और इसका सबसे पहला अमल, एक तो हम क़यामुल लैल करते हैं, तरावीह में खड़े होते हैं, अल्लाह के हुजूर कुरान पाक सुनते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे यह है कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें। तीसरे नंबर पे हम बैठकर इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, अपने उन गुनाहों का जो इससे पहले ज़िंदगी में हो चुके, उनका एक दफ़ा मुहासिबा करके अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगें, और फिर दुआ करें। और दुआ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कि जब भी लैलतुल कद्र मिले तो फिर ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, और पसंद फरमा, फ़अफ़ु अन्नी, मुझे माफ़ फरमा। यानी अपनी माफ़ी का इसमें हमने अल्लाह से, अल्लाह के सामने आरज़ू भी रखनी है, दुआ भी मांगनी है। और रमज़ान मुबारक का खुलासा भी यही है, रहमत है, मग़फ़रत का अशरा है, फिर इत्क़ुम मिनन नार का अशरा है कि अब अल्लाह ताला तेरी रहमतें भी अता हो गई, मग़फ़रतें भी, अब हमारे लिए जन्नम से छुटकारे का परवाना जारी फरमा दे।
تو اصل جو خلاصہ اس رات کا یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے اور ایسا تعلق ہو کہ وہ پھر کبھی ٹوٹے نہ. رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی ہمارے پھر اللہ سے وہ جو کمٹمنٹ ہے روابط ہیں اور وہ جو رات کو اٹھنا ہے اللہ سے مانگنا ہے وہ ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رضی ایسا ہی ہو. بالکل. اچھا مفتی صاحب کچھ ایسی عبادات ہیں جیسے کہ تہجد ہو گئے, تراویح پڑھنا, نوافل کی ادائیگی کرنا, استغفار کے ہو گئے, حاجت کے, شکرانے کے, مختلف طرح کے نوافل آپ ادا کر سکتے ہیں. دیگر کیا ایسی عبادات ہیں جو لازمی طور پر ان راتوں میں ادا کرنی چاہیے ہر مسلمان کو؟ ان راتوں میں بالخصوص اور عام طور پر بھی فرائض سب سے پہلے. ٹھیک. ہم سے فرائض نہیں چھوٹنے چاہیے. فرض تو اس کی ادائیگی ہے, اس کے بعد یہ پھر نوافل آ جاتے ہیں, مستحبات عمل آ جاتے ہیں, اور تراویح ہے, تلاوت کلام پاک ہے, تسبیح جو صلاۃ التسبیح ہے, اس کا ارشاد فرمایا کہ اس کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیا جائے, ورنہ اس کو ہر سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا جائے, ورنہ مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا جائے, اور ایک ہفتے میں بہتر یہ ہے کہ ہر روز پڑھا جائے. تو یہ رمضان المبارک کی اتنی طویل راتیں ہیں اور اتنا بابرکت ماحول, تو ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسجد میں بیٹھ جانا چاہیے اور راتوں کو جاگ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے, امہات المومنین کو بھی جگاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ دیتے, اپنی کمر کس لیتے, کہتے ہیں کام کرنا ہے آپ کمر کس لو جی, تو ایک محاورہ بھی ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے. تو آپ کی سنت پر چلتے ہوئے ہم تلاوت میں بھی تھکیں, ہم صلاۃ التسبیح میں بھی تھکیں, ہم دعا میں بھی طویل دعائیں کریں, اپنے لیے وہ چیزیں مانگ لیں کہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں, کیا پتہ کس رات میں ہماری آمین دعا پہ آمین ہو جائے اور ہمارا معاملات سیدھے ہو جائیں. تو اس لیے جو بھی سب سے پہلے ترجیح ہماری فرائض ہے. فرائض کے بعد نوافل کی جو بھی قسم ہے اس میں ذکر ہے, تلاوت ہے, صلاۃ التسبیح ہے, دعا ہے, ہر چیز کی خوبصورتی ہے اپنی اپنی. جی اچھا, اس میں میرے ذہن میں ویسے سوال آئے کہ کیا ان کے لیے بھی جو ہے عبادت کی جا سکتی ہے جو گزر چکے ہیں دنیا سے, ان کی طرف سے؟ ہاں جی, یہ تو اصال ثواب کا ایک مستقل عقیدہ ہے کہ ہم نے جو بھی, سب سے پہلے تو ہماری جو عبادات ہو رہی ہوتی ہیں اس کا براہ راست جو فائدہ ہمارے والدین مرحومین کو ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم جس کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے آباء و اجداد میں, اپنے اساتذہ میں اور اپنے محسنین میں جنہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی اور دنیا سے گزر گئے, جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, اعمال کریں, ان کے لیے ہم درود شریف پڑھ کے ان کے لیے صالح ثواب کر دیں. یعنی یہ رات تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں عطا ہی کرتے ہیں. فرشتے جب واپس جا رہے ہوتے ہیں فجر کے وقت تو جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا, ان کی دعاؤں کا کیا جواب دیا, کیا عطا کیا. تو جبرائیل امین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. جو بھی اس میں مانگ رہا تھا سب کو عطا کر دی. 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس میں محروم رہتے ہیں اور وہ حقیقی محروم. اللہ اکبر. ان 4 لوگوں میں پہلا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے اور اس نے شراب سے توبہ نہیں کی اور اس رات وہ اسی اپنے گندے کام میں دھت ہے, یہ شخص محروم. دوسرا والدین کا نافرمان. والدین کا نافرمان بھی اس رات جب ہر ایک کو عطا ہو رہا ہے اور اتنا عطا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا اور فرشتوں سے زمین بھر گئی, تو یہ شخص والدین کا نافرمان بھی محروم ہے. تیسرا وہ شخص ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن رشتہ داروں سے, جن قرابت داروں سے تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا, یہ شخص ان سے قطع تعلقی کر لیتا ہے, کسی بھی وجہ سے کر لیتا ہے, اور اسی قطع تعلقی میں, اس رشتہ داری میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, تو یہ شخص بھی محروم ہے. چوتھا وہ شخص ہے جو کینہ پرور ہے, کہ دشمنی ہے کسی کے ساتھ, اس کی اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اس سے دشمنی میں چلا گیا. اب یہ ہر وقت اس پہ درپے ہے کہ میں اس شخص کو نقصان پہنچا دوں, کوئی موقع مجھے ملے میں اس کو نقصان پہنچا دوں. یہ کینہ پرور شخص ہوتا ہے. تو یہ جو شخص ہے, یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے. یہ 4 طبقات کے جو لوگ ہیں یہ اس رات بھی محروم ہے, اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حقیقی محروم. تو اس رات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہی عنایتیں ہیں. ہم جب کوئی بھی عمل کریں تو اس کی نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب جتنے بھی اساتذہ اکرام جنہوں نے ہمیں یہ عمل سکھایا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو اصال ثواب کر دو. ہمارے والدین جن کی وجہ سے ہم نیکی پر لگے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے, ان کے دوست رخصت ہو چکے, ان سب کو میں پہنچاتا ہوں. نیت بڑی کر لیں, عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اور ایک اور بات, جس طرح افطار کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کسی روزہ دار کو افطار کروائیں تو اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو افطار کروانے کا ثواب پورے کا پورے روزے کا آپ کو عطا کریں گے, اور اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی. تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہم جب سب کے لیے سال ثواب کر رہے ہیں تو ان سب کا اجتماعی جو ثواب ہے وہ مجھے بھی مل رہا ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتائیں کہ گناہ صغیرہ تو چلیں ٹھیک ہے, وہ ایک حد تک ہم لوگ, کیونکہ ظاہر ہے انسان ہے, سرزد تو گناہ کبیرہ صغیرہ دونوں ہی ہوتے ہیں ہم سے, لیکن گناہ کبیرہ کی معافی کس حد تک ہم ان راتوں میں مانگ سکتے ہیں, کس طریقے سے مانگنی چاہیے, کیا کیا دعائیں ایسی جو مانگنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے؟ ان کے بارے میں بھی بتائی گئی کون سی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتی ہے. اس میں 4 تو میں نے ذکر کیا بھی بالکل. تو اس میں اصل یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں جو نمازیں عطا کی ہیں, فرمایا کہ ہر نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ہر رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب ان میں جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ سے, توبۃ النصوح سے, صدق دل سے توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں. اب ایک شخص ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, وہ بدکاری کرتا ہے, اب جب تک, اور شرابی ہے, والدین کا نافرمان ہے, کینہ پرور ہے, زنا کرنے والا, اب یہ تمام کے تمام کبائر ہیں. ان سے جب تک صدق دل سے معافی نہیں مانگے گا اور جو دل کا خانہ ہے اس کو صاف نہیں کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف آ نہیں سکتی. اللہ اکبر. اس کا دل ہی میلا ہو جاتا ہے, اس کے دل یعنی استعداد نہیں پیدا ہوتی. ہاں توفیق. اور توفیق کا مل جانا وہ انسان کی نیت اور ارادے پر ہے. انسان جب صدق دل سے ایک چیز کا ارادہ کر لے کہ یا اللہ اب مجھ سے جو بتقاضۂ بشریت گناہ ہوئے اب ان سے میں توبہ کرتا ہوں. اور فرمایا خیر الخطائین التوابون, بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. گناہ تو ہوگا, جیسے ہم جو بتقاضۂ بشریت ہم سے بھول چوک ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی یہی ہے کہ انسان سے گناہ ہو اور فوراً میری طرف واپس آ جائے. یہی تو وہ چاہتے ہیں, یہی چاہتے ہیں کہ یہ بھٹکے اور پھر دوبارہ میری طرف لوٹے, اور اس کی امید مجھ سے ہی ہو کہ انسان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا گناہوں سے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, بلکہ پھر اللہ کے حضور اپنے آنسو گرا دے. شہید کے خون کا ایک قطرہ اور گناہگار کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو, یہ ترازو میں اتنا باری ہے کہ اگر انبار ہیں اس کی بدعمالیوں کے تو ایک آنسو اس کے پلڑے میں رکھ لیا جائے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے جو تعلق ہے, رمضان کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سے ایک تعلق بنا لیں, اللہ سے دوستی کر لیں, اور جب بھی ہم راہ سے ہٹنا شروع کریں تو ہمیں فوراً یہ خیال آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو احسان فرمایا کہ صفت احسان ہے, اور یہ مطلوب ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا, یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی, اور یہ بڑی محنت سے آتی ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت تعلق ہے نا, جتنا آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کریں گے ویسے اتنا ہی آپ اس کو اپنے جو ہے سامنے جو ہے محسوس کریں گے. بالکل اسی طرح وہ مشق سے آتا ہے. مفتی تنویر احمد امان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پاس آنے کے لیے اور بڑی خوبصورت گفتگو کرنے کے لیے. اور خواتین و حضرات, ہمیں اپنا تعلق جیسے مفتی صاحب نے بتایا اللہ سے جو ہے جوڑنے کی ضرورت ہے, اور میں اس کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں. ایک پریکٹس ہے جو میں خود کرتا ہوں, روز رات کو یا کبھی بھی آپ کو ٹائم ملے اللہ سے ویسی گفتگو کریں جا کے, جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ چائے شائے پیتے ہیں تو اللہ کے ساتھ گفتگو کریں جا کے, اپنے دل کی بات کریں, آپ کا تعلق مزید جو ہے مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. یہاں پہ شامل کریں گے چھوٹی سی بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے صافر رمضان.